बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शाबान का ऐलान किया, ऑपरेशन शाबान का आगाज किया, जिसका मकसद फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज से मुंसलिक जो दहशतगर्द हैं उनका मुकाबला है। इस ऑपरेशन में पाक फौज और जो FC बलूचिस्तान है और जो बलूचिस्तान पुलिस है मुश्तरका कार्रवाइयां कर रहे हैं और 6 जुलाई से शुरू होने वाले जो हमले हैं दहशतगर्दों के, उनमें 42 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें 18 पुलिस के एहलकार थे और फौजी भी इसमें शामिल थे। जो अभी कार्रवाइयों में अभी तक ऑपरेशन शाबान जब से शुरू किया गया तकरीबन 76 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं और 5 जुलाई से बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी अभी जो तादाद है वो 114 हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दो टोक मौक़िफ़ है कि इस बार आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। हमारे आज के प्रोग्राम में गेस्ट हैं हसाम दुरानी साहब, तजियाकार हैं। आपने अक्सर इन्हें पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए इंडियन मीडिया पे देखा होगा। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं कर्नल रिटायर्ड सैफुर रहमान साहब। सर, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बलूचिस्तान में जो दो दहशतगर्द गिरोह हैं इनके दरमियान आपस में जो ताल्लुकात आपको नजर आ रहे हैं, क्या इनका ताउन मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको बलूचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं अर्ज करूं कि ये दहशतगर्दी पिछले हम 20 साल से फेस कर रहे हैं किसी न किसी शक्ल में। अभी इसको इंडिया ने संदूक 2 का नाम दिया और इसके ऊपर इंडिया की फौज, उनकी इंटेलिजेंस के अदारे, मोसाद की इंटेलिजेंस के अदारे, इंडिया इसराइल की कम्बिनेशन और उसमें CIA की शमूलियत और फाइनेंसिंग, सब कुछ इन्होंने अफगानिस्तान में अरेंज किया। एक मेजर ऑपरेशन दहशतगर्दी का प्लान किया हुआ है और इसमें फिर इन्होंने नई भर्ती की है, लोगों को ट्रेन किया है। पिछले 6 महीने में उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया है। बावजूद इसके कि $7 बिलियन का इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे और बावजूद इसके कि $40 मिलियन अफगान गवर्नमेंट को दिया जा रहा है ताकि हमें डिस्टेबलाइज रखा जा सके, मगर इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हमने पहला फेज संदूरबान का उसको भी टोटली शिकस्त दी और अभी ये जो दहशतगर्दी के मामले में इस वक्त भी ये जो ऑपरेशन शाबान लॉन्च हुआ है ये ऑल आउट ऑपरेशन है। हमने बहुत इनको कोशिश की नेगोशिएशन से, इनको छोटे छोटे ऑपरेशन से भी हमने कंट्रोल किया, मगर जब हमने देखा कि ये तो बाहर की गैर मुल्की ताकतें मुलवस हो गई हैं, ये सिर्फ दहशतगर्दी लोकल BLA का मामला नहीं है, TTP का मामला नहीं है, ये तो किराए के कातिल हैं, ये तो डॉलर लेते हैं और इस्तेमाल होते हैं, ये तो अपना कारोबार चमका रहे हैं। तो टाइम आ गया कि जब इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। तो इस वक्त टोटली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस सारे ऑपरेशन को आर्मी चीफ खुद कंट्रोल कर रहे हैं और ये जिस तरीके से लॉन्च हुआ है इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, इसमें हमारे इंटेलिजेंस के अदारे, इसमें FC, इसमें पुलिस की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और इसमें फौज, तमाम के तमाम अदारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जहां जरूरत पेश आती है वहां ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल हो रहा है और वहां जहां जरूरत होती है एयरफोर्स भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सर, मुश्तरका कार्रवाइयां की जा रही हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज को भारत और इसराइल उनकी सरपरस्ती कर रहा है, उनको मुसलसल फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं राजेश पवार, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर बताई कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसमें इसराइल का भी उतना ही हाथ है जितना भारत का है। तो सर, पाकिस्तान इस चीज को कैसे खत्म करेगा, कैसे खत्म कर सकता है? देखिए, मैं अर्ज करूं, हम कॉन्शियस हैं
ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل انوالو ہے، ہم جانتے ہیں کہ انڈیا ٹوٹلی انوالو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ بھی انوالو ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی تو انہوں نے اپنے سلیپنگ سیل ود ان بلوچستان بھی کچھ بنائے ہیں، ان کی بھی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ انوالو تھے مڈل ایسٹ میں امن مشن میں، اس کا فائدہ اٹھایا گیا، اور جب دیکھا انہوں نے کہ مڈل ایسٹ میں ایران کی فتح ہوئی ہے، مڈل ایسٹ میں مسلم کنٹریز جو ہیں وہ باوجود ساری سازش کے پھر بھی اکٹھے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو نیا ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ سپر پاورز کی طاقت جو ہے وہ ابھی نیچے مسلمان کنٹریز ترکی، پاکستان، ایران، سعودیہ، قطر اور بنگلہ دیش اور سارے مسلم کنٹریز میں یہ ویو ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اور اپنی ڈیفنس کو، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی فائر پاور کو کوآرڈینیٹ کریں اور استعمال کریں۔ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ اس کا شرادہ بکھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں ڈیوائیڈ اور رول کر کے ورلڈ وار 2 کے بعد سے ابھی تک ہمیں یہ ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں، رول کرتے رہے ہیں، ہمارے اندر اختلاف پیدا کرتے رہے ہیں، کبھی شیعہ کا، کبھی سنی کا، کبھی مسلکہ کا، کبھی ود ان دی کنٹری رجیم چینج کا، کبھی صوبائیت کا، کبھی ڈی اسٹیبلائزیشن کا، ہر طریقہ جو ہے انٹیلیجنس کا وہ انسرجنسی یہاں لانچ رہی ہے، یہاں دہشت گردی لانچ رہی ہے، اور ہم یہ پہلی دفعہ اس دہشت گردی کو ختم نہیں کر رہے، ہم نے پہلے بھی اس کو اپروڈ کیا، اور جب بھی اپروڈ کیا یہ سارے کے سارے ہم نے بھاگے ہیں یا پکڑے گئے ہیں یا یہ اپنی فیٹ کو پہنچے ہیں۔ ٹائم آ گیا ہے کہ ابھی ہمیں آل آؤٹ آپریشن کرنا چاہیے، ابھی ہمیں کوئی ان کے اندر رعایت نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کی گنجائش نہیں کرنی چاہیے۔ جو افغانی پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان تمام کو اپنے ملک بھیجنا چاہیے، کوئی کسی بھی صوبائی گورنمنٹ کو کوئی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کوئی لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک بندے کو پکڑ کے اس کو بارڈر پار اپنے گھر بھیجے، وہ اپنے ملک میں اپنے بہت شکریہ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ساتھ ہی رہیے گا۔ حسام درانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا اس پورے آپریشن میں جو مقامی آبادی ہے اس کا کس حد تک کردار اپنے سیکیورٹی فورسز کو مدد کرے گا، اور دوسرا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے لوکل سپورٹ اور غیر ملکی سپورٹ، اس کا تدارک کیا ہے؟ جی عزیر، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس سے پہلے جس طرح بھی جو کنر صاحب نے جو گفتگو کی ہے، دیکھیں کنر صاحب نے تو ایک سینیریو جو تھا وہ ہمیں بتا دیا کہ بیسیکلی آپریشن شبان ہے کیا اور کس وجہ سے شروع کیا گیا، یا کیا اس کی وجوہات تھیں، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اور رائٹ ناؤ اس کے موٹیوز کیا ہیں، اور اب تک وہ جو کام کر چکے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 78 سے زیادہ تھے، لیکن جو میری انفارمیشن ہے اس کے بعد 100+ یہ جو جہنمی جو کتے تھے، یہ جو ہے اپنا خارجی جو تھے یا فتنۃ الہند کے جو جہنمی کتے ہیں، یہ ان کو جہنم واصل کر دیا گیا، یہ 100+ ہے، یہ اس کو ذرا چیک کر لیجئے گا۔ یہ سر 114 وہ ہیں جو 5 جولائی سے اب تک مارے گئے، اور جو آپریشن شبان میں مارے گئے ہیں ان کی تعداد سر 76۔ ہاں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے نا کہ کیونکہ جب وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا بیسیکلی وہ دہشت پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان معصوم لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کسی اس سے پہلے بھی کہیں وجہ سے بیروف 1 کی اگر میں بات کرتا ہوں۔ ایک منٹ، پروگرام میں وقت۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام انسائڈر مین۔ درانی صاحب، آپ بات کر رہے تھے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں جو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں اور فتنۃ الخوارج کی، ان کو پریس کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ بیسیکلی آپ کا کوشچن وہ بیسک پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پریس کا مطلب کیا ہے۔ افغانستان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے، جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا اس کا افغانستان کا ہے۔ اور پاکستان نے جب بھی ان کو یہ بات کہی ہے کہ جناب آپ کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو ڈینائل کیا، یعنی کہ ڈینائل موڈ میں جاتے رہے ہمیشہ۔ تو اب پاکستان فوج یہ کر رہی ہے کہ وہ جب یہاں سے ان کو پریس کرے گی تو آٹومیٹکلی وہ جب ٹورڈز افغانستان جائیں گے تو وہ اپنے ان ہائیڈ آؤٹس کی جگہ یا
ان ٹریننگ سینٹرز کی طرف بھاگیں گے جہاں سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی, یا ان جگہوں پہ جا کر چھپیں گے جہاں سے وہ جا کے چھپتے ہیں کاروائیاں کرنے کے بعد اور واپس ہمارے پاکستان کے اندر آ کے ہی کاروائیاں کرتے ہیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو افغانستان کا جو ایک ڈینائل موڈ ہے وہ کیا ہے. وہ سب جھوٹ کے اوپر ایک بیانیہ بلڈ کیا, جھوٹا بیانیہ جس کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت, سپورٹ کر رہا ہے اس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, پاکستان کو ان کے وہ تمام تر پوائنٹس جو نظر آ جائیں گے اور وہ ایزیلی جو ان کو ہٹ آؤٹ کر لے گا. اسی طرح اگر ہم ایران کی جانب دیکھتے ہیں تو جب یہی چیزیں جب ایران کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹکلی ایران کی جانب سے تو ایک گرین سگنل جو ہے پاکستان کو مل چکا ہے کہ اگر یہ جو ہے خوارجی جو ہیں اور یہ فطرت الہند اور فطرت الخوارج کے جو لوگ ہیں اگر یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو ہٹ کریں گے اور بے شک آپ اپنی ایئر فورس ہے اس کو استعمال کر لیں. ابھی اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے مجھ سے بات کی تھی کہ سپورٹ کی, لوکل سپورٹ کی اور بیرونی سپورٹ کی. تو بیرونی سپورٹ تو آپ کے سامنے نظر آ گئی آپ کو یہ کیا چیز ہے, کس طرح ہے, کیسے چل رہی ہے. لیکن اگر میں اب لوکل سپورٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے بڑا جو ایک جو کوسچن مارک ہوتا ہے وہ ہماری یہاں پہ لوکل جو مینجمنٹ کہہ لیں یا ہماری جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا یہاں پہ جو وڈیرا سسٹم ہے, سردار سسٹم, اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک آتا ہے. اب اگر میں بی ایل اے کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا گروپ جو ہے اس کو ہربریار مری, یہ اس کو بیسیکلی مری گروپ کہا جاتا ہے یا ہربریار کا بی ایل اے کا ہربریار گروپ کہا جاتا ہے. تو اس کو چلانے والے جو ہیں وہ کون ہیں, وہ ہربریار جو ہے وہ ہے. اور لیکن ان کا آپ کو پتا ہے وہ کس کے بیٹے ہیں, وہ نواب خان بخش مری کے بیٹے. اب یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے بہت سارے میجورٹی جو ہے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا. اس کے بعد اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں بلوچ لبریشن جو ہے, جس کو بلوچ لبریشن جو ہے جس کو اس سے پہلے اچھو گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا, لیکن آج کل جو ہے وہ مجید بریگیڈ کے نام سے جو ہے نا جی, جو ایک خودکش بمبارمنٹ جس نے سب سے پہلے سٹارٹ کی تھی. اور وہ کون چلا رہا ہے, وہ ہربریار مری کا چھوٹا بھائی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہربریار مری کا ابھی دونوں کس کے بیٹے ہیں, یہ نواب خان بخش مری کے بیٹے ہیں. اور آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ان کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے آج کے دن تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو لشکر بلوچستان بھی ایک اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک گروپ ہے جو کہ اسی قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے. اور لشکر بلوچستان جو ہے خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ جب یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے جب انہوں نے بسوں سے اتار کے لوگوں کو مرڈر کیا تھا ان لوگوں کو اور ان کو شہید کیا گیا تھا, خاص طور پہ ان کے شناختی کارڈ دے کے پنجاب سے ایتھنیسٹی جو ان کی جتنی بھی تھی اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ان کو کیا تھا, وہ بیسیکلی لشکر بلوچستان کے لوگ تھے. اس کو کون لیڈ کر رہا ہے, جاوید مینگل اس کو لیڈ کرتا ہے. اب مینگل گروپ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے مینگل گروپ کا سب سے بڑا جو سرخیل ہے وہ اختر مینگل ہے. اور اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ بڑے اسپوکن ہیں. وہ اگر بات کرتے ہیں تو وہ بی وائی سی کی بات کریں گے تو مہارن لانگوں کے اوپر وہ جناب بڑا وہ جو ہے نا شور مچاتے ہیں. اس سے آپ ہی کے جو گزشتہ پروگرام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو عبدالستار خان صاحب جو کہ ابھی کسی ضروری کام سے جو ہے ہمارے ساتھ شہر سے باہر گئے ہیں, ان کی اپنی ذاتی مصروفیات ہیں, ان کی جگہ پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ان کی یہ جو ہے پروگرام وہ ہم لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ لانگو کیا ہے, کیسے ہیں, کس طرح ہیں. تو اب ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے, لیکن یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی یہ وہ لوکل سپورٹ ہے اور یہ وہ سردار سسٹم ہے. اب یہ کس, اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکبر بگٹی جو تھے جب ان کا جب ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا 2006 میں اسیسینیٹ کیا گیا تھا, تو اس کے وقت بھی اور اسی کے نام کے اوپر آپ کو پتا ہے بیروف 1 جو تھا اسی تاریخ کو اسی دن شروع کیا گیا تھا جس دن ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کچھ ایشوز تھے, کچھ پرابلم تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں کہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں اور لوگوں کے سارے مسائل ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے تھے جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ چکی خراب ہوتی, کچھ دانے خراب ہوتے ہیں, تو کچھ چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو بالکل ہی نہیں کہ ریاست جو ہے وہ بالکل ہی ظالم ہو چکی, ایسا بھی بالکل نہیں ہے. یہ اور مزے کی بات آپ کو میں بتاتا چلوں, اس کے اندر چیز ایڈ کرتا چلوں. جن لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتایا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بی ایل اے کے لوگ جو ہے بلوچ لبریشن کے ہیں اور یا اس کے بعد لشکر بلوچستان کے لوگ ہیں, ان میں سے ایک بھی بندہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتا. ان میں سے ایک بھی شخص جو ایک بھی لیڈر جو ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. وہ تمام کے تمام کوئی لندن میں ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, اور انتہائی پرتعش وہ اپنی زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں. اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب میرے صوبے کے وسائل کھا گئے, میرے صوبے کے وسائل کھا گئے. آپ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے عزیر, آپ کائنڈلی صرف یہ چیک کر لیں کہ اختر مینگل صاحب نے جب وہ سی ایم تھے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے
کتنے جو ہے کان کنی کے ٹھیکے جو ہیں وہ اختر مینگل صاحب نے دیے. بہت بڑا کوشچن. ارب روپے کے ٹھیکے جو ہے وہ انہوں نے کرومائٹ کی مائنز کے لیے ہوئے, جپسم کی مائنز کے لیے ہوئے, کوئلے کے انہوں نے وہاں سے لیے ہوئے. اس کے علاوہ اور بہت ساری قیمتی جو ارتھ منرلز ہیں اس کے ٹھیکے کس نے لیے ہوئے ہیں؟ وہ اختر مینگل صاحب نے لیے ہوئے ہیں. اور اختر مینگل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب میرے علاقے میں سہولیات میں اثر نہیں ہے. اور جب یہ اپنا ممبر صوبائی اسمبلی تھے اور اس کے علاوہ سی ایم بھی رہے ہیں, ان کو ہر سال جو ہے اربوں روپے جو ہے وہ ان کو فنڈ ملتا تھا اپنے علاقے کی ترقی کے لیے. وہ پیسے کدھر گئے؟ ان کے علاقے کی ترقی کیا ہوئی ہے؟ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سابق حکومت تھی, اپنا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی, اس کے اندر انہوں کو 11 ارب روپیہ اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے بانی تحریک انصاف, انہوں نے ان کو فنڈ دیا تھا 11 ارب روپیہ بجٹ سے ہٹ کے. جی, بجٹ سے ہٹ کے دیا تھا. اس وقت پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مسنگ پرسنز کا جو ہے وہ انہوں نے ایشو جو تھا اس وقت کھڑا ہوا تھا, اور اس وقت یہ پورے پاکستان کے اندر جو تھے ایک پوری کمپین چلی تھی مسنگ پرسنز کے لیے. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اپنا بانی تحریک انصاف جو تھے, انہوں نے 11 ارب روپیہ ان کو الاٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک فنڈ بنائیں گے, اور اس فنڈ کے تحت جو ہے جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کی داد رسی کی جائے گی, ان کی فیملیز کی داد رسی کی جائے گی. درانی صاحب یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کیجئے گا کہ اس سال کا جو بلوچستان کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ 1099 ارب روپے ہے. جی سر. اور 11 ارب روپے بانی پی ٹی آئی نے دے دیے صرف مسنگ پرسن کو ڈھونڈنے کے لیے. ہاں جی, اب اسے خود اندازہ لگا لیں. اب اگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں, کسی بھی شخص سے اگر میں سوال پوچھتا ہوں, تو مجھے اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی تم لوگ بلوچ کے خلاف ہو, تم لوگ ہمارے ریسورسز کو کھاتے ہو. ایسے انگلی کھڑی کھڑی کر کے, اور وہ ایسے کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا. اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا ایک آپ سے سوال پوچھ لوں کہ بھائی پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں؟ اسپیشل فیسلٹیز لے کے آتے ہیں یہاں پہ, ان کو ہاسٹلس کے اوپر پریویلیج ملتی ہے, میرٹ کے اوپر. ان کا میرٹ بھی کوئی نہیں ہے, ان کا صرف اتنا ہے کہ بھائی اس کا ڈومیسائل, اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اپنا بلوچستان کا ہے, لہٰذا وہ آئے گا. وہ کسی بھی میڈیکل, ایون کنگ ایڈورڈ میں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں لاہور کی بات کرتا ہوں تو کنگ ایڈورڈ یا کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے ان کے میرٹس کتنے ہائی ہیں. لیکن اگر کوئی بھی وہاں سے بچہ یا بچی اگر وہ آتا ہے, وہ اپنا صرف اتنا شو کر دے کہ جناب یہ میرا, اور میں نے ایف ایس سی کیا, یہ میں کرنا چاہتا ہوں اور میں میڈیکل میں آنا چاہتا ہوں, تو اس کو پائرورٹی بیسس کے اوپر یا پائرورٹی کے اوپر اس کو نہ صرف وہاں داخلہ ملے گا بلکہ اس کے تمام تک جو اخراجات ہوں گے وہ اس علاقے کی جو گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ ہے, وہ پورے کرے گی. اس کے باوجود بھی اگر آپ چھوٹی سی بات کرتا ہوں, آپ دیکھیں پنجاب کے اندر جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہاں پہ جو لیبر کام کر رہی ہے اس میں سے بہت بڑی ایسی اپنا انڈسٹریز ہے. میں آپ کو ان کا نام گن کے بتا سکتا ہوں, میں آپ کو یہاں پہ نام, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر میں انڈسٹری کا نام لینا شروع کر دوں گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں ان کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں؟ نہیں, وہ ان کے اوپر جتنی بھی لیبر کام کریے 400 500 بندہ بلوچستان سے وہاں پہ آیا, وہ ٹوٹل بلوچی ہیں. ٹھیک ہے, وہ انتہائی آسانی سے یہاں زندگی گزار رہے تھے. لیکن یہاں پہ کوئی غریب مزدور اگر پنجاب سے وہاں پہ چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے, تو اگلے دن اس کی کٹی پھٹی لاٹ جو ہے آپ سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق پورے کرو. بھائی کون سے حقوق ہے تم لوگوں کے؟ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی. عزیر دیکھیں, میں آپ کو مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, جہاں پہ مسلسل شور و غوغا مچایا جاتا تھا کہ لیوی کے نام کے اوپر, لیوی کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے ان کی اپنی پرسنل فوج تھی, ان کی اپنی پرسنل پولیس تھی, کیونکہ سرداروں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ علاقہ جو بہت بیرن علاقہ ہے اور 45% پاکستان کی ٹوٹل جو ہمارا رقبہ ہے اس کا آلموسٹ 45% جو ہے نا یہ پورا علاقہ ہے, آبادی ان کی بہت تھوڑی ہے. تو انہوں نے کہا جی آبادی ہماری تھوڑی ہے, ہم لوگ خانہ بدوش ہیں, اور یہاں پہ اگر آپ یہاں کو سیٹلمنٹ کرتے ہیں اپنے کسی پولیس کی یا رینجرز کی یا کسی کی بھی, تو اس کے لیے اتنی دور دور ایریاز کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہماری ڈومین کے اندر جو علاقے آتے ہیں, جس سردار کے پاس جو علاقے آتے ہیں, ہم وہاں پہ اپنی فورس خود رکھیں گے. ہاں, اس کا خرچہ آپ دے دیں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, ابھی پچھلے گزشتہ سال کی اگر بات کرتا ہوں تو قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر یہ کوشچن ارائز ہوا ہے, میرے جیسے بندوں نے کوشچن ارائز کیا کہ جناب لیوی کی مد میں ہم جو آپ کو ہر سال اربوں روپے دیتے رہے, لیوی کی مد میں ہم جو آپ کو ان کو اسلحے کے لیے, ان کو اکوپ کرنے کے لیے ہم لوگ آپ کو اتنے پیسے دیتے رہے, آپ کو اسلحہ دیتے رہے, وہ کدھر گیا؟ آپ لوگوں نے دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں استعمال کیا؟ آپ اگر کسی بھی علاقے میں جا کے دیکھ لیں گے, آپ کو وہاں پہ ہر طرف مایوسی نظر آئے گی, آپ کو ہر طرف وہاں پہ جو ہے غربت نظر آئے گی, اور سردار جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ آپ کو چارٹرڈ طیارے کے اندر اڑتا ہوا نظر آئے گا. وہ یا تو کراچی میں رہ رہا ہوگا یا کوئٹہ میں رہ رہا ہوگا, یا اس کی پوری کی پوری فیملی جو ہے نا وہ یورپ میں سیٹل ہوتی ہے. درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سنگ لاکھ پہاڑ ہیں, اور ان پہاڑوں میں یہ آپریشن شبان کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کیا نئی چوکیاں بنائی جائیں گی, کیسے اس کو ٹیکل کیا؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے
کہ ہمارا جتنا بھی یہ ایریا ہے یہ انتہائی بیرن ایریا ہے. یہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, یہاں پہ چیزیں جو ہیں بڑی مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب تک کہ ان لوگوں کو ایک دفعہ یہاں سے کلیئر نہ کر دیا جائے, اور جیسے جیسے کلیئر ہوتے جائیں گے وہاں پہ چھوٹے چھوٹی پوسٹ جو ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں یہ بیسیکلی ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے, اور آپ جہاں پہ بھی اگر ہم سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی ایک بریکٹ بنتی ہے, وہ بیسیکلی اس شکل میں بن رہی ہوتی ہے ایسے کر کے, جیسے تیر ایک طرف کو پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح کر کے بن رہی ہوتی ہے. تو ان جتنے بھی ایریاز ہیں یہاں پہ جب بریکٹ لگنی شروع ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے, آپ کو کل کو ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی بندوقیں جو اپنے سروں کے اوپر اٹھا کے نیچے آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یقینی طور پہ ٹھیک ہے ریاست ہے, ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے اور وہ ریاست کبھی دہشت گردی نہیں کرتی, لیکن میں بھی کیا کروں, میں بھی مجبور ہوں, میرا بھی دل دکھتا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو اگر انہوں نے پاکستان کے کسی غریب عوام کو, چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے پنجاب ہے, چاہے سندھی ہے, چاہے وہ کے پی کے کا ہے, پشتو بولنے والا ہے, یا براوی ہے, کوئی بھی ہے, جس کا بھی انہوں نے قتل کیا ہے, کسی کے لیے بھی انہوں نے اس پہ ظلم یا تشدد کیا ہے, ان کو بھی اسی طرح جو ہے ٹانگ دینا چاہیے, کاٹ دینا چاہیے, ان کو فائر جو ہے نا اڑا دیں. ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے جب سے آپریشن شبان شروع ہوا ہے یہ لوگ اپنے موٹر سائیکلوں پہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اب ایک جو سنائپرز ہیں پاکستان فوج کے سنائپرز ہیں, ان کے بھاگتے ہوئے موٹر سائیکلز کے اوپر جو ہے نا ان کو ہٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو وہ مرداروں کی وہاں پہ آپ نے لاشیں دیکھی, پڑی ہوئی دیکھی ہیں, وہ سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے کچھ ایک ہم پہ پابندیاں ہیں کہ ہم لوگ اس قسم کا سینسٹیو جو ہے وہ مواد جو ہے وہ اسکرین پہ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن جو ظلم ان لوگوں نے کیے ہیں اس کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا, اور وہ لازمی طور پہ وہ دیں گے. درانی صاحب, جو دہشت گردی کی سپلائی لائنز ہے, اسلحہ, مواصلات, بالکل واضح طور پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے, بھارت سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے دہشت گردوں کو. تو پاکستان بھی بار بار یہ چیز ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ جو اس کے پیچھے پوری پراکسیز ہیں کیوں باز نہیں آتی؟ کیا دیکھیں پراکسیز جو ہے وہ کبھی بھی باز نہیں آتی. کیا ایران باز آ گیا؟ ایران کی جو پراکسیز تھی کیا وہ باز آ گئی؟ حماس کا آپ کے سامنے ہے, غزہ کی حالت آپ نے دیکھ لی. ابھی پچھلے ہفتے کیا ہوا, جب سب کچھ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, وہاں پہ ایک اینٹ تک نہیں بچی, تو حماس نے اپنی وہاں پہ گورنمنٹ کو توڑ دیا, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی لوکل جو ہے وہ لوگ آئیں اور آ کے اپنی گورنمنٹ کو سنبھال لیں. تو اس کے بعد اگر ہم حوثیوں کی جانب دیکھتے ہیں جو کہ یمن کے اندر ہے مسلسل, وہ بھی ایران کی پراکسی ہے نا, وہاں پہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لی کیا ہوا. اور وہی حوثی جو تھے یمن کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے کتنا برا حال کیا ہوا تھا. تیسری بات اگر میں بات کرتا ہوں, اگر میں یو اے ای کی بات کرتا ہوں, تو یو اے ای نے جو پراکسی جو تھی دوسرے ممالک کی پراکسی تھی, کیا انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا؟ کیا اسرائیل کی جو پراکسی جو ایران کے اندر اسرائیل کے جو بندے کام کر رہے تھے, جو بھارت سے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بیٹھے کام کر رہے تھے, جو کہ ایران کے خلاف کام کر رہے تھے, افغانی وہاں پہ ایران کے خلاف کام کر رہے تھے, تو کیا یو اے ای نے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا؟ پھر اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں پاکستان کی بات کرتا ہوں, تو یہ جو ہے آپ کا جو ہے افغانستان کے اندر جتنا بھی چیزیں آ رہی تھی وہ ساری کس کے تھرو آ رہی تھی؟ یو اے ای کے تھرو آ رہی تھی نا. اسلام آباد اپنا یو اے ای کے اندر آپ کا جو اسرائیل ہے اس کا تو باقاعدہ وہاں پہ ڈیٹا سینٹرز موجود تھے جو کہ تمام تر انفارمیشن وغیرہ وہاں سے گیدر کر کے دیتے تھے. تو یہ چیزیں اس سے نہ چلتی ہوئی آتی ہیں, اور یہ اسی طرح سیم بھارت کا حال ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بلکہ مجھے کل جو تھے وہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, انہوں نے مجھے بات کی, مجھ سے کوشچن پوچھا اور جس کا میں جواب نہیں دے سکا, اس کا جواب میں آج دیتا ہوں. اس وقت اگر میں دیتا تو کیونکہ وہ ایک دوستوں کی منڈلی تھی, دوستوں میں بات ہو رہی تھی, لیکن یہاں پہ کوئی سنجیدہ اس کا بات تھا. تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یار جب بھارت ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کر دی ہے, تو وہ اس دہشت گردی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس کو پروو کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. تو اب پاکستان کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہے, تو پاکستان اس کے اوپر کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس وقت تو میں نے جواب نہیں دیا, لیکن اب میں اس بات کا جواب دوں گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پاکستان ایک دہشت گرد ملک نہیں ہے. بھارت جو ہے وہ ایکسپینشن پلانز کے اوپر کام کر رہا ہے, اور جس ملک جو ملک ایکسپینشن پلانز کے اوپر کام کرے گا وہ یقینی طور پہ اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر ہمیشہ اسی طرح اٹیک کرے گا, ان کی عوام کے اوپر ظلم کرے گا, اس ملک کو توڑنے کی پوری کوشش کرے گا. اگر میں بات کرتا ہوں اسرائیل کی, تو اسرائیل بھی اس وقت ایکسپینشن پلانز کے اوپر ہے, جو کس کے اوپر جا رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل کے اوپر. دوسری جانب اگر میں بات کرتا ہوں بھارت کی جانب کرتا ہوں, تو بھارت بھی اس وقت اکھنڈ بھارت کے اوپر جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں ممالک جو ہیں اس وقت اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ایکسپینشن پلانز کے اوپر ہے. لیکن پاکستان اس وقت ایکسپینشن پلانز کے اوپر بالکل کام نہیں کر رہا, اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری جو اس وقت ٹیریٹری ہے, ہمارا جو پورا ایک جیولوجیکل جو ہماری باؤنڈریز ہیں وہ ہمارے لیے مور دین انف ہے.
اگر ہم اس کے اندر پرسکون ہو جائے تو یقین کریں کہ ہم یہاں سے بہت اچھے فوائد حاصل کر سکتے. نہ صرف ہماری عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں یقین کریں وہ بھی بہت زیادہ سکھی ہو جائیں گے ہمارے سے. فیلڈ مارشل صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر سخت جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں آپریشن ضرب عزم اس کا آغاز کیا گیا. مقصد کیا تھا؟ دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کا خاتمہ. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپریشن رد الفساد 2017 اس کا مقصد کیا تھا؟ دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہیں ان کا خاتمہ تھا. پھر آپریشن رد الفتنہ آیا 2026 میں جہاں 216 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے. سوری میں آپ کو مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا. میں اس کو جلدی ذرا وہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی آپ نے جتنے بھی بات کی یہ سارے کے سارے وہ تھے جو کہ خوارج تھے, بیسیکلی ٹی ٹی پی کے چیزیں تھی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو کہ بلوچستان کے اندر شروع ہو رہا ہے فطرت الہند کے خلاف. اگرچہ کہ جو فطرت الخوارج ہے یعنی کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پلس بی ایل اے دونوں نے مل کے پاکستان کے خلاف جو ہے کاروائی کرنے کا, کیونکہ ان کی ماں ایک ہے نا. آپ کو پتا ابھی ان کا وزیر جو زراعت ہے ابھی وہ بھارت میں گیا ہوا افغانستان کا, اس نے کیا کہا جی آپ کا ڈی این اے ہمارا ڈی این اے ایک ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے ان کے چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی. میں نے کہا بھائی آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی. کیوں؟ میں کہا جی فادر لینڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے, مدر لینڈ جو ہے وہ بھارت ہے, تو جو چائلڈ لینڈ ہے وہ کون سی ہوگی آپ کی؟ افغانستان ہوگی. تو بھائی آپ تینوں کا ڈی این اے ایک ہے. الگ بات ہے کہ اس نے ان کا مذہب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جیوش ہیں, آپ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں. تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں. اب اس وقت جو آپ نے بات کی تھی آپ یہ بتائیں کہ جب تک یہ تمام تر جو آپریشن جب شروع ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ آپ کا کے پی کی جو تھا اس میں سکون نہیں آ گیا تھا. بالکل. پرابلم صرف یہاں پہ یہ ہے کہ وہی لوکل سہولت والی بات میں دوبارہ لے کے آگے آتا ہوں کہ اگر میں کے پی کے اپنا بلوچستان کے اندر میں جس طرح لوگوں کی بات کر رہا ہوں, سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح میں کے پی کے اندر بھی جو لوکل سہولت کار ہے جو کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں, ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں, ان کو ہائیڈ آؤٹس پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ہمارے اوپر حملہ کرتے ہو, جب ان کے اوپر پریسائز اٹیک ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اپنا, میں ایک پروگرام میں تھا اور میں نے وہ تحریک انصاف کے تھے, انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر کیوں نہیں حملے ہوتے, تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ جناب کیونکہ ہم ان کو اپنے گھروں میں نہیں ٹھہراتے. بالکل سر, ہم ان کو اپنے گھروں میں نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہی ان کے سہولت کار ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام انسائڈر مین. ایک بار پھر مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے. گزشتہ دنوں میں امریکہ نے ایران کے متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا, دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا, بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. ایران نے جوابی کارروائی میں جو خلیجی ممالک میں امریکہ کے ہوائی اڈے ہیں وہاں پر حملہ کیا, خصوصاً بحرین, کویت, قطر, اردن, عمان کی جانب حملہ کیا, میزائل داغے, ڈرون حملے کیے. ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز بند کر دیا. پروگرام کے دوسرے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان اسامہ صاحب جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ سر, تھینکس فار ہیونگ می. آپ کی مہربانی. عبد الرحمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جنگ بندی یا جو عارضی مفاہمت کے بعد ہمیں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ 60 روزہ روڈ میپ طے ہو چکا ہے اور جو مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے وہ کسی نہ کسی راستے جا رہی ہے. عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی پرائسز تھی وہ بھی سٹیبل ہونے جا رہی تھی, لیکن ایک بار پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا جاتا ہے کہ ہم نے جنگ بندی جو تھی وہ معطل کر دی ہے فی الحال, اور ہم جو ہے آبنائے ہرمز ڈنڈے کے زور سے اور بدماشی سے کھلوائیں گے. تو یہ معاملہ سارا اس وقت کس طرف جا رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یہ جو ٹرمپ ہے یہ کیا چاہتا ہے؟ جی بڑی اہم توجہ آپ نے مبذول کروائی, اہم نقطے کی جانب. درست فرمایا. دیکھیں یہ مذاکرات کا جو عمل ہے یہ کب سبوٹاج ہوا, یہ اس پہ دیکھنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کب سبوٹاج ہوا؟ یہ فیونرل کے بعد کے اگر آپ حالات دیکھیں, جب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے فیونرل کے معاملات تھے اور وہاں پہ عراق اور ایران پورا جو ہے وہ بھر گیا لوگوں سے, اور وہ جنازے کے لیے لوگ سڑکوں پر آ گئے. اور صدر ٹرمپ کا آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل, اس سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کریں گے, اور اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ میں سب کو مارنا چاہوں تو میں مار بھی سکتا تھا.
देखिए, अगर इस तरह के बयानात आप फ्यूनरल के दौरान देंगे कि जब लोग वहाँ पे अपने सुप्रीम लीडर और ख़ास तौर पे वो लोग जो हुकूमत के साथ हैं और वो लोग इवन जो लिबरल हैं, लेकिन आप किसी भी मुल्क की सालमियत के ऊपर जब अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं से जो लिबरल लोग हैं और दूसरे जो फरीकैन होते हैं मुल्क के अंदर, दूसरे धड़े होते हैं, वो भी अपने मुल्क की सालमियत के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। और ईरानियन जो हैं उनकी तो तारीख जो है वो 2500 साल पुरानी है, तो उनसे तो लोग वाकिफ हैं। असल में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर लूं और उसके बाद मैं वापस आता हूँ कि फ्यूनरल का क्या प्रॉब्लम था उनके पास। असल में सबसे बड़ा अमेरिका का मसला ये है कि 100 साल कबल एक जो है वो एक राइटर था अमेरिका का, तो उसने भी यही कहा था कि अमेरिकन हमेशा जो है वो हिस्ट्री को और जो जियो पॉलिटिक्स है उसको पहले स्टडी नहीं करते बल्कि वार के बाद स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो मिसकैलकुलेशन है या जो ये स्टडी नहीं करते और इनका जो CIA है जो खास तौर पे इनको इंफॉर्मेशन सही नहीं देता, उस वजह से ये हमेशा मशरिक वस्ता में जब भी कभी घुसे हों या कभी सेंट्रल एशिया में ये आए हों, हमेशा इन्होंने शिकस्त खाई है। इराक में भी बुरा हाल हुआ है, अफगानिस्तान में भी बुरा हाल हुआ है, इवन ईरान के अंदर रजीम चेंज के लिए आए थे वो भी नहीं हो सकी, और बहुत सारे जो जो इनके आदाफ थे कोई एक भी उनमें से ये हासिल नहीं कर पाए। अब फ्यूनरल के दौरान जहां पे पूरा मुल्क एक जगह पे खड़ा हुआ है और अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के ऊपर वो सोग मना रहा है और पूरी कौम ज़ाहिर है सोगवार है, उसके ऊपर आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि पूरी क़यादत को मैं चाहूं तो उड़ा दूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो एक तरफ तो वो सोगवार हैं और अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं और दूसरी सतह पे आप देखें तो इंतकाम की आवाजें आ रही हैं वहां से कि इस तरह हम नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को। और जाहिर है फिर अमेरिकी सदर ने भी अपने बयानात में कहा कि मुझे बहुत डर और खौफ जो है महसूस हो रहा है आजकल। मेरा ख्याल है पहले उसको अच्छे मशीरों की जरूरत थी, आजकल उसको आमिल बाबा की जरूरत है जिसके जरिए कम से कम वो अपने दुआएं वो करवा ले और उसके ऊपर जो रात को उसको डरावने ख्वाब आते हैं। सदर ट्रंप ने खुद कहा, और ये ओवल ऑफिस में अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ आमिल बाबा बुला भी रखे थे अपने राइट और लेफ्ट पे दुआ करवाने के लिए, 1 माह कबल की बात है जंग के दौरान। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप फ्यूनरल्स के दौरान जो है जब पूरी कौम सोगवार है, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे और आपने जो जर्नल लाइसेंस दिया था 60 डेज के लिए आपने उसको भी पामाल कर दिया है और आपने जो पैराग्राफ्स लिखे थे 14 जो पैराग्राफ्स थे आपने उनमें से 4 जो पैराग्राफ की सीधी सीधी आपने धज्जियां बिखेर दी और आप अपनी बात से भी इनहराफ कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये जंग की तो बू खुद सदर ट्रंप जो है उनके बयानात से है, सदर वो खुद नहीं चाहते। उसामा साहब, अब्दुर्रहमान उसामा साहब, सदर ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि गुज़िश्ता दिनों में आबनाए हुर्मुज़ से 3 जहाज गुजरते हैं जिनमें एक कतर का जहाज होता है, एक US का जहाज होता है और एक UK का जहाज होता है। तो वो कहता है कि ईरान ने इस पर हमला किया, जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये था कि आबनाए हुर्मुज़ में जो रास्ता ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से तय किया गया है, अगर कोई जहाज अपने ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हुए किसी और रास्ते से जाएगा तो हमें खदशा है, हमारी सिक्योरिटी का खदशा है, तो इस वजह से हम उसको जो है हमला कर सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में है। ये ईरान का मौक़िफ़ है, जबकि सदर ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि ईरान बदमाशी कर रहा है। देखिए, आप किसी भी मुल्क की सालमियत के ऊपर जाके इस तरह से अटैक करेंगे तो उनके पास ये हक महफूज है कि वो अपने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के दिफा के लिए वो रद्द अमल दें, वो रिटेलिएट करें। पहले तो देखें UN के चार्टर के मुताबिक या बैनुल अक़वामी सतह पे जो भी इदारे कानून की तर्जुमानी करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं और ये उनके मुताबिक तो यूनान मसली सबका इस पे इत्तफाक है कि पानी के ऊपर किसी मुल्क की मलकियत नहीं होती। लेकिन चूंकि अब जंग का माहौल है और इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, मशरिक़ वस्ता पूरे खित्ता जो है वो जंग की लपेट में है, तो अब जाहिर है ईरान को चाहते हुए या ना चाहते हुए, बादले ना खास्ता, उसको अब इसके ऊपर आना पड़ेगा कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर वो अपनी अजारादारी दिखाए और अजारादारी शो करे, और वो अजारादारी कर रहा है। अब असल में सबसे बड़ी फसाद की जड़ ही आबनाए हुर्मुज़ है। अब्दुर्रहमान साहब, गुज़िश्ता इतवार को सिर्फ 5 जहाज गुजरे हैं आबनाए हुर्मुज़ से, सिर्फ 5 जहाज। देखिए, आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त जो है वो फसाद की जड़ बना हुआ है और दुनिया जो है उसने, नेटो ने और यूरोप ने और दुनिया ने तो उसकी अजारादारी ईरान की तो माननी नहीं, लेकिन ईरान उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखिए, ईरान जो है इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पहले बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात हुई और अब पिछले दिनों में आप सदर ट्रंप का बयान उठा के देख लें कि वहां पे जो जजीरा है, जहां पे जो ईरान का जो फ्यूल है, जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे 90% जो है वो फ्यूल बरामद करता है ईरान, तो उसको भी कब्जे की बात हो रही है, उसको तबाह करने की बात हो रही है। तो फिर जो है वहाँ पे 180 आपने अब्बास इराक़ची का बयान सुना था,
جب صدر ٹرمپ یہ بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جزیرہ خارق پر وہ حملہ کرے گا، قبضہ کرے گا، تو عباس عراقچی نے مطلب جو ان کا دفتر خارجہ ہے وہاں سے بیان آتا ہے کہ آپ حملہ کرو، ہم تیار بیٹھے ہیں، آؤ ہمارا سامنا کرو۔ دیکھیے ظاہر ہے ایران کے اوپر سب سے بڑا ان کے اہداف جو تھے اس میں یہ شامل تھا کہ سپریم لیڈر کو وہاں پہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اس کے بعد ان کو جانے کے بعد بھی نظام تو اسی طرح ایران کا چلتا رہا۔ رجیم چینج کرنے کی بات تھی، وہ رجیم بھی چینج نہ ہوئی، وہاں پہ 2500 سال پرانی سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی بات تھی، وہ بھی نہ ہو سکا۔ یعنی سب سے زیادہ تو اس خطے کے اندر امریکہ کی اپنی تنزلی اور اپنے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یعنی اس کے لیے ہی یہ جنگ سراسر گھاٹے میں ہے، عراق سے بھی بدتر حشر ہوگا اگر یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، کیونکہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی بات ہوئی، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ ایران تو چائنا سے اور روس سے ٹکر لینے کی بات کرتا تھا، لیکن ایک وہ ایران جس کا کبھی ہم کمپیریزن ہی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور وہاں پہ اس کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے، ایران جیسے ملک کے ساتھ امریکہ کو اتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اس سے ہار کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب آپ عباس عراقچی کا بیان اور دوسرے جو وہاں پہ سپریم لیڈر جو ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس خون کا بدلہ جو ہے وہ ٹرمپ سے لیں گے، تو دیکھیں وہ ایک قوم ہے، ان کے اندر ایک شہادت کا جذبہ ہے، اور میں یہ دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، وہاں پہ میری صحافیوں سے بات ہوئی ہے اور میں خود ایران کا وزٹ کر چکا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اندر شہادت کا جذبہ لے کے وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ معاف کرنے والی قوم نہیں ہے کہ وہ امریکنز کو اس طرح معاف کر دے گی، وہ پہلے بھی مس کیلکولیشن کی وجہ سے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی یہ مڈل ایسٹ میں، ایشیا میں کبھی بھی کسی ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں گھستے ہیں تو وہاں پہ کوئی ابھرتا ہوا ملک ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اصل میں ایران کا جو انقلاب ہے وہ ان کی وہ جو ہے وہ دماغ میں اس وقت جو ہے وہ کلک کر رہا ہے اور پرابلم ان کے لیے کریٹ کر رہا ہے۔ یہ کسی ملک کو ابھرتا ہوا اور ریولوشنری چینج کو یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس پرابلم کی وجہ سے وہ نشانہ جو ہے وہ ویپنز نہیں ہے، اصل میں ایران کا جو ریولوشنری جو انقلاب ہے وہ اصل میں ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، لیکن کوئی ہدف تو حاصل نہیں نہ ہو سکا۔ تو اسی طرح ایران جس طرح جواب اس نے دیا ہے بڑا شاندار طریقے سے دیا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ سٹینڈ کر رہا ہے، لیکن یہ جنگ آگے چلنے والی نہیں ہے۔ امریکہ کے کتنے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے میزائلز آئے اور کتنے بڑے ان کے ویپنز تھے اور اسرائیل کے ذریعے انہوں نے بمباری کر دی، لیکن ایران کے چھوٹے چھوٹے جو ڈرون تھے وہ ان کو تباہ کر دیتے تھے۔ تو کافی نہیں ہوتا یہ ذلت اور رسوائی کے لیے؟ تو یہ جنگ کوئی بہت زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے، یہ فار لانگ ٹرم نہیں ہے، یہ بہت جلدی یہ جو معاہدہ ہے یہ دوبارہ سے ہی ٹیبل پہ آئیں گے، اور پاکستان اور قطر نے اس کے لیے پہلے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، پاکستان نے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ نام کمایا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ ان کو ٹیبل پر لانے کے لیے کامیاب ہوگا۔ اگر آپ دونوں بیانات اٹھا کے دیکھ لیں دو طرفین کے، یعنی امریکہ کے بھی اور ایران کے بھی، تو دونوں نے صرف دھمکیاں ایک دوسرے کو لگائی ہیں۔ عباس عراقچی کا آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بیانات اور یہ مذاکرات کا جو عمل ہے ہم اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے بھی صرف جو پیراگراف 1 ہے، پیراگراف 4 ہے اور پیراگراف 8 ہے، صرف اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے منجمد اثاثوں پہ بات ہوئی تھی، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے اور 2-3 جو ہے جو امن کا معاہدہ تھا اس پہ جو بھی MOU میں باتیں تھی کہ اس کی صرف اس سے انحراف کیا گیا ہے، صرف ان باتوں پہ انہوں نے وہ ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی مذاکرات کے عمل کو بند کرنے پہ بات نہیں کی، اور ٹرمپ نے بھی نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ جیرڈ کشنر اور وٹکاف جو ہیں وہی مذاکرات کی قیادت کریں گے، لیکن بہت جلدی پاکستان ان کو انشاءاللہ ٹیبل پہ دوبارہ لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جب مذاکرات کے لیے یہ بیٹھے تھے تو صدر ٹرمپ نے ویلکم کیا، جبکہ ایران کا جو وفد تھا انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر صرف جو قطر کی حکومت ہے ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے بھیجے گئے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں ہمارا صرف جو MOU ہے اس پر بات ہوگی۔ یعنی کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات کا عمل جو ہے اس میں ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں، اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں جو چیف نیگوشیٹر ہیں باقر کالباف، ان کا بھی بیان جو ہے بڑا ایک سینسیبل ہے، یہ بڑے اچھے نیگوشیٹر ہیں ایران کے جو لوگ ہیں اور بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جو مذاکرات کے عمل پر تب سوال اٹھ جاتا ہے کہ جب امریکہ کا جو بھیجا ہوا ڈیلیگیشن ہے جس میں آپ وہ جو نمائندہ خصوصی ہیں مڈل ایسٹ کے جو صدر ٹرمپ کے جو سسر یا داماد ہیں،
उनके तो सारा आप पूरी उनकी प्रोफाइल उठा के देख लें, वो तो खुद इजराइल की गोद में पनपते रहे हैं और आज तक उन्होंने कभी भी मिडिल ईस्ट के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया कि उन्होंने कभी कोई ताल्लुकात अच्छे करवाने के लिए दो ममालिक के दरमियान तरफैन कोई किरदार अदा किया। उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री हमें नहीं देखने को मिलती, तो उनका तो बड़ा बुरा किरदार है। इवन उन्होंने तो यहाँ पे सिर्फ अपने ही बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं अरब में, और यहाँ पे उन्होंने कुछ बिजनेस अपने ला के बिजनेसमैन यहाँ पे लाए हैं, उसके अलावा उनका क्या ही कंट्रीब्यूशन है। इस तरह के अगर शख्स को जिसके ऊपर जो कोई ट्रस्ट भी नहीं है मुस्लिम ममालिक का और इजरायली लॉबी का हिस्सा है और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पूरा माजी से वो भरा पड़ा है, ताबीर है, तो अगर ऐसे शख्स को कि मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा बनाया जाएगा तो और फिर अपने सदर ट्रंप के जो बयानात हैं वो इस मुज़ाकरात के अमल को सबूटाज करने के लिए काफ़ी हैं। तो इस तरह के सारे माहौल में ईरान तो बड़ी दानिशमंदी और बड़ी दलेरी के साथ और बड़े अज़्म और हिम्मत के साथ वो तो इस्तेहकाम के साथ डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी, और बड़ा उसने खूबसूरती के साथ इसको फाइट किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान उसामा साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान, जो कि बलूचिस्तान की जो फौज पुलिस है, बलूचिस्तान FC और जो हमारी पाक फौज है मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और बलूचिस्तान सिर्फ सूबा नहीं बल्कि बलूचिस्तान लाखों ख्वाबों, हज़ारों ख़ानदानों और बेशुमार कुर्बानियों की सरजमीन है। यहाँ पर जब माँ अपने बच्चे को भेजती है कि जाओ सरहद की मुहाफ़िज़ बनो, सरहद पे जाकर जो मासूम जाने हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, तो वो माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बच्चा जिसको मैंने लाड से प्यारा, जिसको मैंने लाड प्यार से पाल कर इतना बड़ा किया, ये भी शहादत के मर्तबे पर फाइज होगा, बल्कि वो शौक से अपने बच्चों को भेजते हैं। और दूसरी जानब ईरान की अगर बात करें तो एक दफ़ा फिर मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई ही खौफनाक है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है आए रोज़ के बयानात जो हैं वो अगेंस्ट ईरान इंतहाई ही खौफनाक होते जा रहे हैं, जबकि ईरान डटा हुआ है। ईरान ने इससे पहले भी साबित किया कि अगर वो अकेला भी खड़ा हो जाए तो वो अमेरिका के साथ टक्कर लेने की ताकत रखता है। लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है, फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।